अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की जानिब से भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। इस हवाले से दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि पहले भारत अपने गिरबान में झांके, पहले भारत अपने घर को अच्छा करे। जहाँ पर भारत के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, सिखों पर जुल्म होता है, ईसाइयों के साथ नस्ल परस्ती के वाक़यात सामने आते हैं, फिर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए। दुनिया भर के अंदर इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस बात का बरमला इजहार कर चुकी हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अक़लियतों पर जुल्म होता है। साथ साथ नासिकामिता सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले ज़कीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि उन पर दहशत गर्दी के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। कहा जाता है कि मुंबई हमलों का इल्ज़ाम भी भारत ने ज़कीउर रहमान लखवी पर रखा था, लेकिन पाकिस्तान दरअसल मुख्तलिफ हीले और चालें चलता है। जो कुछ नज़र आता है वो हकीकत अमूमन नहीं होती है और पसे पर्दा एक और दूसरी कहानी चल रही होती है। इसलिए नाज़रीन काम जो भारत प्रेशराइज पाकिस्तान को करता है, धमकियां देता है, इस तरह के मामलात में FATF का सहारा लिया जाता है। इसलिए दिखाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए बहुत से माहिरीन का ये भी ख्याल है कि शायद ये महज डिप्लोमेसी गिरफ्तारी है, लेकिन बहुत से माहिरीन ने इसकी मजम्मत भी की है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे भारत को शह मिलती है। पाकिस्तान को भारत मुखालिफ अनासिर को एक तरह से इजाज़त देनी चाहिए ताकि भारत के प्रोपेगेंडों को, भारत की दहशत गर्दी को दुनिया के सामने लाया जाता रहे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि इस्लामाबाद के अंदर पुलिस ने एक नौजवान लड़का था, स्टूडेंट था, जिसे गोलियां मार दी गई हैं। कहा जाता है कि उसे चेक पोस्ट पर रुकने का कहा गया, लेकिन चूंकि उसकी गाड़ी ब्लैक शीशों वाली थी तो उसने गाड़ी ना रोकी, जिसकी वजह से पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि ये हमला, ये जो गलती से फायरिंग हुई है, दरअसल वो टायरों पर या गाड़ी को डराने के लिए रुकवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस कत्ल की शदीद मजम्मत की जा रही है कि अब पाकिस्तान के अंदर पुलिस के निज़ाम को बेहतर करना ज़रूरी है। जो पुलिस असल मुजरमों को पकड़ती नहीं है, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको इस तरह की कार्रवाइयों के अंदर मार डाला जाता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि भारत के डिफेंस चीफ जनरल बिपिन रावत, जो साबिक आर्मी चीफ भी हैं और इस वक्त तमाम जो डिफेंस के उमूर हैं उनके वो निगरान और चेयरमैन भी हैं, चीफ भी हैं, उन्होंने LOC का दौरा किया है। चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी के उमूर का जायज़ा लिया है। नाज़रीन काम यही भारतीय आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीन के साथ जंग करने की धमकियां बार बार दी हैं, फ़ौजों को असलहा ख़रीदने और फ़ौजों को हमला करने तक का हुक्म दिया है। और अब नाज़रीन काम जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सरहद पर और इसी तरह से चीन के साथ मिलने वाले बॉर्डर पर गए हैं ताकि फ़ौजों की तैयारियों का जायज़ा लें। यही वजह है नाज़रीन काम दुनिया भर के माहिरीन का मानना है कि दरअसल आने वाले जो चंद दिन हैं वो भारत और चीन के दरमियान और इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के दरमियान शदीद ख़तरनाक हो सकते हैं, बड़ी जंग और लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमेरिका की कांग्रेस की जानिब से भी भारत की हिमायत की जा रही है कि LAC पर चीन की जारियत काबिल कबूल नहीं है, भारत हक पर है, लिहाजा चीन अपनी फ़ौजें पीछे हटाए, जिस पर चीन ने शदीद मजम्मत भी की है कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी और भारत की पुष्पनाही से अमेरिका बाज रहे, क्योंकि भारत पहल करता है। इसलिए अब चाइना भी मजबूरन भारत के खिलाफ फौजें उतारे हुए है और भारत को टफ टाइम दिया हुआ है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि कश्मीर के अंदर चंद रोज़ पहले 3 कश्मीरी नौजवानों को, जिनमें तालिब इल्म थे, उनको शहीद किया गया था। उनके वालिदैन ने कहा है कि या तो उनके बच्चों की जो लाशें हैं वो हवाले की जाएं, वरना वो भी ख़ुदकुशी कर लेंगे। नाज़रीन काम आप जानते हैं वालिदैन के लिए अपने बच्चों का दुख कितना बड़ा होता है, फिर वो बच्चे जिनको जाली इनकाउंटर के अंदर, जाली ऑपरेशन के अंदर शहीद कर दिया जाए। तो इस हवाले से नाज़रीन काम दुनिया भर के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं कि कश्मीर में भारत निहत्ते लोगों को, बच्चों को शहीद कर रहा है, लिहाजा भारत के ख़िलाफ़ आलमी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इसके अलावा
علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی درندہ دہشت گرد فوج روزانہ کی بنیاد پر کشمیریوں کو گرفتار کرتی ہے۔ آج بھی 2 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ نازل کام اس سے پہلے پبلک سیفٹی ایکٹ کے نام پر 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں کے آزادی اظہار رائے کو یا حق کے خود ارادیت کو نہیں چھینا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے نازل کام کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر بالخصوص ماسک نہ پہننے پر بھی 37,000 سے زائد کا جرمانہ گزشتہ 1-2 روز میں کر دیا گیا ہے اور بھارت کی فوج کشمیریوں کو تنگ کرنے کے لیے پولیس کا سہارا لے رہی ہے اور مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے کشمیریوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جاتا ہے، زبردستی انہیں جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جو قابل مذمت اور شرمناک عمل ہے۔ مجاہدین کو اس حوالے سے اپنی کارروائیاں مزید تیز کرنا ہوں گی۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ نازل کام تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ افغان طالبان کی ویب سائٹ الامارہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2-3 روز کے دوران کابل حکومت کی وحشی فوجوں نے حملہ کر کے 400 سے زائد مال مویشیوں کو چوری کر لیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ لوٹ مار کے اندر بھی کابل حکومت کی فوجیں ملوث ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام طالبان کے ذرائع ابلاغ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لڑائی کے دوران 4 سے زائد ٹینک تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 15 کابل فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف صوبوں کے اندر طالبان کا دعویٰ ہے کہ کئی کابل فوجی سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام اشرف غنی کے خلاف وہاں کی جو انتظامیہ ہے یا جو وہاں کے سرکاری اہلکار ہیں وہ بغاوت کر رہے ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ کے مطابق وزارت ہیلتھ کے اندر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کو ہٹایا گیا، جس کے خلاف اب کابل کے اندر آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اشرف غنی کے صدارتی ترجمان نے کہا ہے، محل کے ترجمان نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی اعلیٰ حکومتی عہدے پر بیٹھے ہوئے شخص کو ہٹا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اندرون خانہ بہت بغاوت ہے اشرف غنی کے خلاف کہ انہیں ہٹایا جائے۔ اس کے علاوہ نازل کام اشرف غنی کی جانب سے امیر قطر سے رابطہ ہوا ہے۔ قطر کے بادشاہ کو جو آنے والا فیز 2 ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں بین الاقوامی مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہے، اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جلد انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ بھی شروع ہونے والا ہے۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے، امریکی ذرائع ابلاغ کی جانب سے بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نہتے افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں طالبان ملوث ہیں۔ اگرچہ نازل کام بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حملے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات یہ خود کابل حکومت کروا رہی ہے اور نام طالبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ نازل کام چائنا، ترکی اور اسی طرح سے نازل کام ایغور نسل کے مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ چین کے ایغور نسل کے مسلمان، جن کے بارے میں دنیا بھر کے اندر خبریں چھپتی رہی ہیں کہ ان پر تشدد ہوتا ہے، صوبہ سنکیانگ کے اندر ان پر ظلم ہوتا ہے، اس حوالے سے نازل کام 2017 سے لے کر اب تک کے ہزاروں صوبہ سنکیانگ کے غور نسل کے مسلمان ترکی کے اندر ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ترکی کی جانب سے ایک ایسا قانون بھی منظور کیا گیا تھا جس میں چینی مسلمانوں کو اپنے ملک کے اندر رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب نازل کام اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ ترکی چائنا سے ویکسین حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے چائنا پریشر ڈال رہا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں کو ترکی سے نکال کر واپس صوبہ سنکیانگ بھیجا جائے، لیکن طیب اردگان نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا ان کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے اور وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کی جانب سے چینی جو ملٹری ہے یا چینی فوج ہے جسے PLA پیپلز لبریشن آرمی بھی کہا جاتا ہے، اسے جدید ترین ہتھیار خریدنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے فوج کو مسلح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی چین کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی ہے، لیکن اب کہا جاتا ہے کہ فوجی بجٹ میں، عسکری بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ایک طرف سے بھارت کا خطرہ ہے، دوسری طرف سے امریکہ کا اور یورپی ممالک کا بھی خطرہ ہے، اس لیے اب چائنا جدید ترین فوجوں کو بنا بھی رہا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے فوجوں کو لیس بھی کر رہا ہے، مسلح کر رہا ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ نازل کام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ نیتن یاہو نے اپنی سیاسی جماعت لیکوڈ پارٹی کے اجلاس کے دوران اشارتاً یہ بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، نیوم شہر کے اندر محمد بن سلمان سے ان کی خصوصی ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن اشارتاً کنایتاً انہوں نے یہ بات کی ہے اور اعلانیہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس کا اعلان نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مزید ملک ہیں جن کے ساتھ اسرائیل تعلقات قائم کرنے جا رہا ہے، اس میں نازل کام کردستان کا صوبہ ہے جو عراق کا صوبہ ہے اور کردستان کی جو علیحدگی پسندوں کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اسرائیل
اسرائیل تعلقات بنا کر عراق کو اور ایک طرح سے ترکی کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے اندر کورونا وبا بڑھتی جا رہی ہے۔ تیسرے مرحلے میں لاک ڈاؤن تیزی سے کر دیا گیا ہے، سختی سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ہزاروں یہودی روزانہ کی بنیاد پر کورونا سے متاثر ہو رہے ہیں اور اکانومی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے، بیٹھ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ نہتے فلسطینیوں کو شہید کرنے پر یورپی یونین کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے، اور ہیریٹیج اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پہلے اسرائیلی فوج گولیاں مارتی ہے، پھر جو مقتول ہوتے ہیں فلسطینی ان کو پھر گھسیٹ کر ایمبولینس تک بھی لے کر جایا جاتا ہے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناصر اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل بھر کے اندر مظاہرے جاری ہیں، نیتن یاہو کی رہائش گاہ کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس کی گاڑیوں کو الٹا گیا ہے، جس کی وجہ سے درجنوں جو مظاہرین ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 7 ماہ سے مظاہرے ہیں اور نیتن یاہو کے استعفے کا مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام یمن سے، عراق سے، لیبیا سے اور چین اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ یمن کے اندر گزشتہ سال یعنی سال 2020 کے اندر سعودی اتحاد کے حملوں میں 100 سے زائد حوثیوں کے ڈرون طیارے اور بمبار طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ سعودی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ یہ ڈرون طیارے دراصل ایران کے فراہم کردہ تھے، جنہیں سعودی اتحاد نے 1 سال کے اندر مار گرایا ہے۔ 100 ڈرون طیارے بہت بڑی مقدار ہے، جو بہت بڑی تعداد ہے جو گرائی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حملوں کے دوران 9000 سے زائد حوثیوں کے لوگوں کو مارا گیا ہے، جس میں بڑے بڑے جرنیل، بریگیڈیئر تک کے لوگ بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزشتہ 6 سالہ جنگ میں ابھی تک کسی کو واضح فتح نہیں ہوئی، لیکن نہتی یمنی عوام اس جنگ کا نقصان برداشت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کام عراق سے خبر یہ ہے کہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ کرپشن کو روکنے کے لیے اور کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اب حکومت کی جانب سے 20 اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے شخصوں کو معطل کر کے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور معاشی بحران ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین لیبیا سے خبر یہ ہے کہ روس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے مزید جو قیدی تھے، جو جنگجوؤں کے قبضے میں تھے، انہیں رہا کروا لیے ہے۔ اور ناظرین چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی کشیدہ ہیں۔ اطلاعات کے مطابق جو نیو یارک کے اندر اسٹاک ایکسچینج تھی، اس کے اندر جو چین کی 3 بڑی کمپنیاں تھیں ان کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے، اس پر چین نے کہا ہے کہ وہ بھی امریکی کمپنیوں کے خلاف اسی طرح کا سلوک کریں گی۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اور تنازع کے حوالے سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ خفیہ انٹیلیجنس معلومات ملی ہیں کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر امریکہ کے جو اہداف ہیں یا سفارت خانے ہیں عراق کے اندر، ان پر اسرائیل حملے کرتا ہے اور الزام ایران پر لگاتا ہے تاکہ جنگ بھڑک جائے۔ اور اس حوالے سے ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے اپنی فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے، چونکہ آج 3 جنوری ہے، جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی ہے۔ گزشتہ سال آج ہی کے دن جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد ایئرپورٹ پر ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے عالمی ماہرین کا ماننا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا ریئیکشن یا رد عمل ایران کی جانب سے امریکہ یا اسرائیل کے خلاف نہیں آیا ہے، محض دھمکیاں اور لفظی جنگ کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بھی فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے تاکہ ایران کا اگر کوئی حملہ ہو تو اسے روکا جا سکے۔ کہا جاتا ہے ناظرین ایران کی جانب سے بھی فوج کو حملے کرنے کا حکم تو دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک کوئی حملہ نہیں ہوا اور جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ نہیں لیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ناظرین جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین افریقی ممالک سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ مالی کے اندر مزید 2 فرانسیسی فوجیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ فرانس استعماری سازش کے تحت وہاں پر موجود ہے، امن و امان خراب کرتا ہے، وہاں کے وسائل کو لوٹتا ہے، اس لیے حملے ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین نائجر سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر بستیوں پر حملہ ہوا ہے، مسلح جنگجوؤں کے حملے کے نتیجے میں متعدد عام کسان اور گاؤں کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ الجزائر کے اندر بھی مسلح لوگوں کے ساتھ الجزائر کے فوجیوں کی جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں 2 فوجی شہید ہوئے ہیں اور متعدد جنگجو مارے گئے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین سوڈان نے ایتھوپیا کے ساتھ جو نہضہ ڈیم ہے اس پر جو اختلافات ہیں ان پر مذاکرات کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔